Assalamu alaikum students. Hope that you are fine and doing best these days. Welcome to the class. Today's topic is ज़ियाउल हक़ era. आज का जो हमारा topic है वो है जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर. We are going to study about that what General Ziaul Haq has done in his era. We will discuss about it later on, but before of it that we need to discuss the background that what has been done before the era of Ziaul Haq. So let's come to words of it. Actually जब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब आए तो उससे पहले जो है आप लोगों को पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत जो थी वो चल रही थी. So there was announcement of elections of 1977, and in that elections the Pakistan National Alliance was basically made, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो था वो तमाम पार्टीज़ की तरफ से बनाया गया. एंड और ये लोग जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो थे वो खड़े हुए थे इंतखाबात में. और इसको जो लीड कर रहे थे वो थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो थे वो इस कौमी इत्तेहाद को यानी नेशनल अलाइंस को जो था वो लीड कर रहे थे. सो 7 मार्च 1977 को नेशनल असम्बली के जो थे वो इलेक्शंस हुए, यानी कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी के साथ जीत गई. अब जब वो मेजॉरिटी के साथ जीत गई तो This Pakistan National Alliance was basically blamed for the ragging on the जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब. उन्होंने ब्लेम किया कि रैगिंग की गई है. इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल भी जीत नहीं सकती है. एंड इन दैट रिजल्ट दे बायकॉटेड द प्रोविंशियल elections which were going to be held on 10th March of 1977, right? So इस तरह से उन्होंने जो है वो एक एजेंडा जो है वो बनाया, एक पैरामीटर जो है वो सेट किया. और अभी जो है वो जब ये सारा सीन चल रहा था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो निगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि पाकिस्तान नेशनल अलाइंस और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरपर्सन जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं. ठीक है. सो उन्होंने जो है वो अभी निगोशिएशंस चल रही थी क्योंकि जो ये पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था उन्होंने कहा था कि इलेक्शन जो से हम इसको बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि दीज आर इनवैलिड इलेक्शंस एंड वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट एंड वी आर गोइंग टू बायकॉट द प्रोविंशियल इलेक्शंस एज वेल विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10th March, राइट? So अभी negotiations was under process between these two parties, the जुल्फ़िकार अली भुट्टो party and the Pak National Alliance. मतलब कि दो लोगों के दरमियान दो पार्टीज़ के बीच में जो है वो जो है निगोशिएशंस चल रही. पार्टी नोट दैट मीन्स के पीपल्स पार्टी और दिस इज़ नोट अ पार्टी, राइट? ये एक सिर्फ अलाइंस था जो मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर अपने साथ किया था. मैं कह रही हूँ पार्टी. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, यू कैन से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो निगोशिएट अभी कर रहे थे कि जब जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा बुलंद करते हुए जो ज़ियाउल हक़ साहब जो थे ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन 5 जुलाई 1977 इन पाकिस्तान. सो जब वो उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया तो उन्होंने डेफिनेटली असम्बलीज़ और सारा कुछ उनको ख़त्म कर दिया. असम्बलीज़ तोड़ दी गई और मार्शल लॉ इम्पोज़ कर दिया गया और जो तख्ता था हुकूमत का वो उल्टा दिया गया. सो जो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब थे उनकी जो हुकूमत जो थी वो रही फिर 1977 में शुरू हुई और 1988 तक चली. तकरीबन 10-11 साल का अरसा जो है वो बनता है इसमें. इसमें क्या हुआ कि 1988 में भी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था. एक्चुअली जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जो थे उनका जहाज़ जो था वो क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से डेफिनेटली इलेक्शंस हुए और उसके बाद फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो आई. अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ कि आगे क्या हुआ. निज़ाम मुस्तफ़ा बेसिकली क्या था. निज़ाम मुस्तफ़ा जो था वो एक नारा बुलंद किया गया जिसके अकॉर्डिंग ये था कि हमें जो है वो इस्लाम को लेकर आना है पाकिस्तान के अंदर. इस्लामिक सिस्टम जो सा है वो इस्लामिक जो प्रोसीजर है उसको हम जो है फॉलो अप देंगे काम पाकिस्तान के अंदर.
سو اسی سلوگن کو جو ہے وہ ریز کرتے ہوئے ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان کے اندر مارشل لا امپوز کیا. سو ہم آتے ہیں اب ان کے اسلامائزیشن پروسیس کی طرف. ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اسلامائزیشن کی وجہ سے ان کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ جانا جاتا ہے. جہاں پر بھی ضیاء الحق صاحب کا ذکر ہوگا تو اسلامائزیشن کا ذکر ضرور ہوگا. سو لیٹس کم ٹورڈز اسلامائزیشن پروسیس کہ نفاذ اسلام نے انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کی. سو سب سے پہلے تو ہے کہ سیٹنگ اپ آف دا شریعہ کورٹس، شرعی عدالتوں کا قیام جو تھا وہ کیا گیا. ہائی کورٹس کے اندر جو تھے وہ شریعت بینچز لگائے گئے اور پھر یہی شریعت بینچز جو تھے وہ ریپلیس کر دیے گئے فیڈرل شریعت کورٹس کے نام سے. ٹھیک ہے، اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپیلز کو سننا ہے اور ان کے اسلام کی تشریح کرنی ہے، اس کے اکارڈنگ فیصلے سنانے ہیں. آپ کو شریعہ ورڈ کے سے ہی جو ہے وہ مطلب آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے شریعت آرڈیننس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شرعی حدود آرڈیننسز، رائٹ. اس میں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیلنگ یعنی چوری جو ہے، ڈرنکنگ، الکوہل، شراب پینا، ریپ، اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بالکل بھی ان کو پرفارم نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اگر ان کیس ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان سب پرابلمس کو، ان سب ایشوز کو، ان ایولز کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لا جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اور ان کے اکارڈنگ ہی جو ہے وہ پنشمنٹس دی جائیں گی. رائٹ. آگے آتے ہیں زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایکوالٹی کو پروموٹ کرتا ہے بہت زیادہ، اور اسی لیے زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے اپنے پیسوں کے اوپر سے جو ہے وہ دینی ہوتی ہے اور عشر جو ہے وہ آپ کی جو زرعی پیداوار یعنی ایگریکلچر پروڈکشن جتنی بھی آپ کی ہوئی ہے، گندم کی، چاول کی، کپاس کی، جو کی، گنے کی، جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہوئی ہے اس میں اینولی آپ نے 10% دینا ہوتا ہے. اور جو منی ہوتی، جو پیسہ ہوتا ہے آپ کا، اس میں آپ نے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تاکہ غریب جو ہیں اس کی بھی بھلائی کی جا سکے. تو رمضان کے مہینے میں ہر سال جو ہے وہ 2.5% منی جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں سے ابھی تک. اور اسی طرح سے ایگریکلچر پروڈکشن جو بھی آپ کی ہوتی ہے اس میں سے بھی آپ نے 10% جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے تاکہ غریبوں کی جو ہے وہ اس سے مدد ہو سکے. اس کے بعد آتے ہیں انٹرسٹ کی طرف. انٹرسٹ سود کی جو ہے وہ اسلام کے اندر کسی طرح بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کو مکمل طور پر منع کیا گیا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پر بھی مینشن کی کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بینکنگ سسٹم بھی جو ہے ایسا انٹروڈیوس کروائیں گے جس کے اندر انٹرسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. سود جو ہے وہ پاکستان کے اندر الاؤ نہیں ہوگا. یہ ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ دی. The next point is about Islamiyat and Pakistan studies was considered as compulsory subject till graduation. یعنی آپ BA کر رہے ہیں، BSc کر رہے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، میڈیکل کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز یہ دونوں سبجیکٹس ان سے ہیں وہ اپنی 14 سالہ ایجوکیشن تک پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر صورت میں کمپلسری جو تھا وہ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب کی طرف سے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ارینجمنٹ آف پریئر. نماز کا اہتمام کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی جو نماز ہے وہ ہم لوگ اس ٹائم میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فارمز میں یا اپنے اداروں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارا وہاں پر نکل جاتا ہے. تو ضیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ظہر کی نماز کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ارینجمنٹس کی جائیں گی اور وقفہ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا، بریک لیا جائے گا نماز کے لیے. اسپیشلی کہیں پر بھی آپ ہوں، چاہے آپ
پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ کام کر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ، تو آپ کو جو ہے وہ ایک وقفہ جو ہے وہ یا بریک جو ہے وہ لینی ہوگی۔ آگے آتے ہیں احترام رمضان آرڈیننس۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں باہر کھاتا ہوا نظر آیا، کھاتا پیتا ہوا نظر آیا، یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہوا نظر آیا تو اس کو 3 مہینے کے لیے جیل دی جائے گی اور کی جائے گی، اور 500 روپیہ جو ہے وہ فائن چارج کیا جائے گا اس کو، رائٹ۔ سو دا نیکسٹ پوائنٹ از اباؤٹ دا ریلیجیس اسکولس۔ Religious schools were also promoted in his era. Even he granted annual grants to promote the religious schools in his relevant era, مطلب 1977 to 1988 جتنے بھی ریلیجیس اسکولس جو تھے ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور ایون دو ناٹ اونلی دس بٹ جو ان کی جو سرٹیفکیٹس تھے ریلیجیس اسکولس کے ان کو جو ہے وہ ایم اے کی ڈگری کے برابر بھی جو ہے وہ اسٹیٹس دے دیا گیا۔ آگے آتے ہیں اسٹڈی آف عربک۔ عربی کی جو تعلیم ہے وہ بچے کو حاصل کرنی ہوگی 8ویں کلاس تک، 8ویں جماعت یعنی 8th اسٹینڈرڈ تک اس کو جو ہے اس کے لیے کمپلسری کر دیا گیا کہ وہ عربک جو ہے اس کو پڑھے گا، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا تاکہ جو ہے اس کے اندر انٹرسٹ ہو اور مزید پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ سو آگے آتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی جس کا کام ہی یہ تھا اسپیسیفکلی کہ اس نے جو ہے وہ اسلام سے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، ان کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے، ان کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ پرابلمس ان سے ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اسلام جو ہے یا شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ اسی طرح سے شریعت فیکلٹی رکھی گئی اسلام آباد یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی کے میں، اور جس نے کیا کرنا ہے، جس نے قرآن مجید کو، سنت نبوی کو اور ڈفرینٹ قسم کے سیکٹ کو جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیچنگ جو سی ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اچھا گرلز، اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا سارا اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جتنے بھی آرڈیننسز جو تھے یا ایکٹس جو تھے وہ جو دیے گئے وہ سارے کے سارے اکارڈنگ ٹو اسلام دیے گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اسلام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ احساس دلایا جا سکے۔ جیسے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم جو ہے وہ اگر کمپلسری کی گئی تو وہ ضیاء الحق کے دور سے ہی شروع کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے عربک کی تعلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ لوگ 8th اسٹینڈرڈ تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں گے، مطلب چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک ہر جگہ پر جو ہے وہ اسلام جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر ان کیس آپ کو کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، ایشو ہوتا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر، اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔